आदाब, मैं हूं फैज आलम फैजी और मंजरनामा की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के एक मुहिम चला रहे हैं अपने चैनल के जरिए। दरअसल मामला यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती अदारा है या नहीं है, इसको लेकर के बहसो मुबाहिसा का दौर शुरू हो गया है। वजह उसकी यह है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताता चलूं कि 1981 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमयू अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जिसके मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था, यानी अक़लियती अदारे का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद जो 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में यूपीए 1 की सरकार और हुकूमत और फिर एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि एएमयू को अक़लियती अदारा का दर्जा दिया जाए। लेकिन हालात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो हुकूमत वक्त है उसने उस अर्जी को वापस लेने का ऐलान किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती अदारा है या नहीं। जी, तो ये बड़ा अहम सवाल है और इसको लेकर के एक मुहिम भी चलाई जा रही है। खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़मीरुद्दीन शाह का ये कहना है कि ये करो या मरो वाली पोजीशन हो गई है, जीने और मरने का सवाल पैदा हो गया। खुद एएमयू के तलबा जो हैं उनका भी कहना है कि जीने और मरने का ये सवाल पैदा हो गया है, चूंकि अलीगढ़ को एएमयू को अक़लियती अदारा बनाया जाना जरूरी है ताकि मुसलमानों की जो पसमानदगी है वो दूर हो सके। हालांकि अगर एएमयू अक़लियती अदारा होता है तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरे तलबा का दाखिला वहां नहीं होगा। इस पर लेकर के काफी सियासी पेचीदगियां भी सामने नजर आ रही हैं और सियासतदां भी दो खेमे में, दो धड़े में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर मुआविन इरफान रसूल साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक एएमयू से भी रहा है। तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से तफसील से इस बात को वो समझाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या निकलेगा। इरफान रसूल साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इरफान रसूल, ये जो मुद्दे हैं, एएमयू अक़लियती अदारा है या नहीं, हम लोगों ने भी अपने चैनल के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ZK फैजान जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी वकालत कर रहे हैं वो भी आए थे और इलियास मलिक साहब भी आए थे। जो लोग इसमें इस काबिशों में लगे हुए सब आए थे, जिसमें आप भी मौजूद थे। और जहां पे हम लोगों ने इस डिस्कशन को, यानी इस डिबेट को छोड़ा था, उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करें हम लोग तो बेहतर होगा कि अब आगे का कदम क्या नजर आ रहा है। मुल्क की अजीम दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका क़याम MAO कॉलेज यानी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से 1920 में यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। यकीनन ये एक माइनॉरिटी इदारा और काविशों और कोशिशों का नतीजा थी जो मुस्लिम अकाबरीन ने हिंदुस्तान में कायम की थी। वो शमा जो अलीगढ़ से रोशन हुई, पूरी दुनिया में आज उसकी रोशनी फैली हुई है। वो शमा जो ताक़े हरम में रोशन है और जो अब्र यहाँ से उठेगा सारे जहाँ पर बरसेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो अजीम दरसगाह है। यकीनन ये एक ऐसा रोगन है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज एएमयू ओल्ड बॉयज़ के नाम से पूरी दुनिया में हर साल 17 अक्टूबर को मेमार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान की सालगिरह के तौर पर मनाई जाती है। लेकिन सवाल ये है, गर्दिश के बादल अपने ही मुल्क में इस इदारे पर कब छा गए और किसकी नज़र लग गई कि माइनॉरिटी इदारा है या नहीं है, ये अक़लियती इदारा है या नहीं है। हुकूमत या निज़ाम हुकूमत शमशीर बरहना है इस बात पर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो अक़लियती दर्जा किस तरह उससे छीन लिया जाए, किस तरह ले लिया जाए या किस तरह उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ फैज़ कि ये ऐसा नहीं है कि हुकूमत हिंद हमारे ख़िलाफ़ पूरी तौर पर है, लेकिन मैं कहीं किसी मकाम पर अकाबरीन को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ कि उस वक्त ऐसी क्या खामियां रह गई
کیا کمیاں رہ گئیں، کیا اسباب ہوئے کہ جو اس طرح کی پختگی قبل از وقت یعنی وقت پر نہ کی جا سکی، جس کو لے کر آج سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ بات یہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے جب اقلیتی ادارہ ہو اور حکومت ہند بھارت سرکار فنڈنگ کرتی ہو، پیسے دیتی ہو اور خرچ برداشت کرتی ہو، تو اقلیتی ادارے کا لیول کیسے لگایا جائے۔ لیکن جب بانی ادارہ سر سید احمد خان نے اس بات کو طے کیا اور جب اس بات کی کوشش ہوئی کہ ہندوستان میں ایک ایسی عظیم درسگاہ کا قیام عمل میں لایا جائے، تب ان ساری چیزوں کو طے کر لیا گیا تھا کہ یہاں مسلمانوں کو، مائنارٹیز کو، اقلیتوں کو خصوصی رعایت اور خصوصی درجہ دیا جائے گا۔ لیکن پروفیشنل کورسز پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو آج وہ ایسا لگتا ہے کہ اقلیت کا جو لیول ہے، جو مائنارٹی کا لیول ہے، وہ پہلے ہی آپ سے چھن چکا ہے۔ عملاً ایسا لگتا ہے اس پر جنگ جاری ہے، لیکن یونیورسٹی میں عملی طور پر پروفیشنل کورسز پر جو معاشی تعلیم ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں 70 اور 30% کا جو فرق ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ میڈیکل کالج ہو یا انجینئرنگ کالج ہو یا دیگر پروفیشنل کورسز ہوں۔ تو آج بہرحال جنگ اس بات کی نہیں ہے، بلکہ جنگ اس بات کی ہے کہ کس طرح اس کو خود کفیل بنایا جائے، کس طرح مضبوط بنایا جائے۔ اور اگر کوئی بھی اس طرح کا سوال اٹھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو یقین اور بھروسہ اور اعتماد ہے وہ ہندوستان کی عدلیہ پر ہے۔ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہے، یقیناً سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے گی۔ لیکن عرفان رسول، حکومت بدل گئی، کیا حکومت بدل جانے سے حکومت کے ذریعے لیا گیا فیصلہ بھی بدلا جا سکتا ہے؟ 1981 کا وہ AMU امینڈمنٹ ایکٹ سامنے ہے، اور دوسری یہ کہ آرٹیکل میں جو آئین کا آرٹیکل 29-30 ہے جس میں صاف اجازت دی گئی ہے کہ جو مائنورٹی کے لوگ ہیں، جو اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنا ادارہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو قائم کرنے سے آپ کو کسی نے نہیں روکا، قائم کرنا اور ہے، چلانا اور ہے۔ اگر قائم تو آپ نے کر لیا اور قائم ہو گیا تو چلانے کے لیے بھی آپ کی کچھ ذمہ داری تھی، جس کو شاید مجھے لگتا ہے کہ صحیح طور طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکا، یا ہم شاید لاپرواہی کا شکار ہو گئے یا سیاست کا شکار ہو گئے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ نظام حکومت بدلا، وقت بدلا، اب حالات بدلنے کی بھی تیاری ہے، لیکن حکومت شاید اس میں مداخلت اگر کر رہی ہے یا کرے گی، یا جس طرح سے منسٹری فروغ انسانی وسائل جو HR منسٹری کی طرف سے بیانات آئے ہیں وہ یقیناً قابل اعتراض ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو فیصلہ اور جس پر یقین ہے اقلیتی طبقے کو، وہ عدلیہ پر ہے، عدالت پر ہے۔ عدالت سے فیصلہ ضرور ہوگا اور عدالت سے اس کا حق انہیں ضرور ملے گا، لیکن سیاست کی نظر اگر کوئی چیز ہو گئی تو شاید اس کو نظر لگ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بدلتی رہتی ہے لیکن پالیسیز نہیں بدلتی ہیں، اور جو بھی قوانین ہیں وہ نہیں بدلتے ہیں۔ آپ نے آرٹیکل 30 کا ذکر کیا، وہ کیسے تبدیل ہوگا؟ آئین کی روح کیسے تبدیل ہوگی؟ اور ہندوستان کا مقدس آئین جو دنیا میں مشہور ہے، یہاں کا انصاف دنیا میں مشہور ہے، تو انصاف کی بنیاد پر اقلیتی طبقے کا ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے، اور محبان اردو اور محبان علی گڑھ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا، ہمیں انتظار ہے۔ اور سماعت جاری ہے، فیض آپ کو معلوم ہوگا 3 رکنی بینچ جو ہے، 3 رکنی بینچ میں آج بھی سماعت جاری ہے، اور اسی کا انتظار ہے، کیونکہ وطن پرست ہمیشہ عدلیہ پر یقین کرتا ہے اور اسے اس بات کا بھروسہ ہے کہ اسے ضرور انصاف ملے گا۔ اور علی گڑھ کا وہ ادارہ علم الانسان ما لم یعلم، جس کی شروعات ہے باب سر سید، اور وہ علی گڑھ کا وہ حلقہ اور وہ ملک کی عظیم درسگاہ جو دنیا میں ہندوستان کی بھی شناخت ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج دنیا میں اس کے طلباء، اس کے اساتذہ، اس کی AMU اولڈ بوائز ایسوسی ایشن اور یونین دنیا کے شاید بیشتر ممالک میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوستان کی عظیم الشان درسگاہ جو دنیا میں مشہور ہے۔ تو ہمیں عدلیہ پر بھروسہ ہے، یہ بات واضح طور پر کہنی بھی چاہیے، اور شاید سب کو انتظار کرنا چاہیے، چاہے وہ AMU ایکشن کمیٹی ہو۔ عدلیہ پہ بھروسہ ہے، اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں، اور اس پہ یقین ہے، مکمل یقین ہے۔ اور عدلیہ کا فیصلہ ہمیشہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو ہر کسی کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے تمام یقیناً ہمارا جمہوری حق بھی ہے اور ہم مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہندوستان کے مختلف حصوں میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، آواز
بلند کی جا رہی ہے. صدر جمہوریہ کو میمورنڈم بھی بھیجا جا رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سوال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نہیں ہے, سوال ہندوستان کے مقدس آئین کا ہے, کہیں اس کی روح مجروح نہ ہو جائے, اس بات کی بھی فکر ہے ہر ہندوستانی کو. جی بالکل, ظاہر سی بات ہے, اس بات کی بھی فکر ہے. تو لیکن اگر اے ایم یو کیمپس کی بات کی جائے, آپ کا تعلق بھی وہاں سے رہا ہے, آپ نے دیکھا بھی ہے, وہاں جو تھوڑے سے انتشار رہتے ہیں, آپسی اختلافات رہتے ہیں, حالانکہ اس پلیٹ فارم کو مد نظر رکھ کر کے اگر بات کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ انتشار ختم ہے, وہ اختلافات ختم ہیں, اور سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے اقلیتی ادارہ قائم کیا جائے اور اسے قائم و دائم رکھا جائے. لیکن جو مشترکہ آواز بن کر کے نکلنی چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے. وہ مشترکہ آواز ایسی بن کے نکلے جو حکومت وقت پر جا کر کے ضرب لگائے اور وہ حکومت وقت کو مجبور کر دے. جو بھی حکومت ہے ابھی مرکز کی اگر بات کی جائے تو وہ مجبور ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ معافی چاہوں گا میں کہ مجبور نہ کرے, آئین میں جو ہمیں حقوق حاصل ہیں ان کی بازیابی کی کوشش کی جائے اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی جائے. لیکن جس طرح آپ نے یونیورسٹی کے داخلی جو شر ہے اس سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی, یقیناً وہ ہے آج بھی اسی کیمپس میں اور اسی درسگاہ میں ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آخر اس کو منارٹی ادارہ یا اقلیتی ادارہ کیوں تسلیم کیا جائے اور کس لیے تسلیم کیا جائے. اور اس بات کی کوشش ہے کہ چاہے وہ ہمارے وہاں اکابرین ہوں یا وہاں کے اساتذہ ہوں یا وائس چانسلر ہوں, شاید ان کو بھی اس میں بھی اختلاف آپسی موجود ہے, انتشار کا شکار ہیں اور وہ حکومت کی زبان بولتے ہیں, لیکن یہ ادارہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ ادارہ قوم کی امانت ہے, ہندوستان کی امانت ہے, پوری دنیا میں ہندوستان کے لیے ایک پیغام ہے. اس لیے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے, وہ صرف آئین کی روح کو تسلیم کرے اور آئین پر اعتبار کرے, یقین کرے, اعتماد کرے. جی بالکل, آئین پر اعتبار کرنا بھی ضروری ہے اور آئین پر یقین کرنا بھی ضروری ہے ہر خاص و عام کو, اور حکومت وقت کو بھی آئین کا لحاظ کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے, چونکہ آئین سے ہی ہمارا ملک چلتا ہے. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں, ہماری یہ گفتگو جاری ہے. ہاں جی سر بولیے, کیا کہہ رہے ہیں سر؟
وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. تو ہم AMU کے بارے میں بات کر رہے ہیں. AMU اقلیتی ادارہ ہے یا نہیں ہے, اس کو لے کر کے خوب زور آزمائش اگر کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا, چونکہ مرکزی حکومت پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے, جو ابھی موجودہ مرکزی حکومت ہے, کہ وہ شاید اس کے خیالات تھوڑے سے الگ ہیں پچھلی حکومتوں کے خلاف. کہ اگر اس کے جی بتا دوں کہ مرکزی وزارت برائے فروغ انسانی وسائل کا جو بیانات آئے ہیں, جی ان بیانات سے لوگ مشکوک ہو گئے, ڈاؤٹ فل تو وہی میرا کہنا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ کوئی دے دیا ہے, چونکہ کورٹ میں زیر سماعت نہیں, تو کورٹ کا معاملہ الگ ہے, میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں, تو اس میں لوگ مشکوک ہو گئے, جیسے خوف زدہ ہو گئے, خوف و ہراس سے مبتلا ہو گئے کہ شاید حکومت کی نیت یا مرکزی وزارت فروغ انسانی وسائل کو جو نیت ہے وہ شمشیر برہنہ ہے اس ادارے پر, چونکہ اس ادارے پر اکثر جی آپ کو روکنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ AMU اسٹوڈنٹ یونین کے وائس پریزیڈنٹ جڑ گئے ہیں سید حسن. سید حسن فون لائن پہ جڑ گئے ہیں. سید حسن آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. کٹ گیا, لگتا ہے کہ کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ان سے رابطہ پھر نہیں ہو سکا. جیسے ہی ہوتا ہے میں ان کے پاس چلوں گا. ہاں جی عرفان رسول, تو اس لیے وہ ایک کیوس کی سچویشن, ایک افراتفری کا عالم کہ بھئی مرکزی وزارت فروغ انسانی وسائل جو ہے اس کے یہ بیانات ڈاؤٹ فل ہیں, اور اس سے خوف و ہراس بھی ہے, اور اس سے فکر بھی پیدا ہو گئی. نہیں, عملی طور پہ بھی دیکھا جانا عرفان رسول کی انہوں نے وڈرا کرنے کی بات کہی ہے. جی جو مرکزی حکومت, جو پچھلی مرکزی حکومت تھی, اس نے لیکن کورٹ کے دروازے آپ کے لیے بند نہیں ہیں. کورٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کورٹ میں سماعت چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی عرفان رسول آپ کو روکنا چاہیں گے, پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. AMU اسٹوڈنٹس یونین کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سید حسن. سید حسن آپ کا خیر مقدم ہے. جی تھینک یو. جی سید حسن, کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسی کاوشیں ہو رہی ہیں آپ لوگ کی طرف سے, کیسی کوششیں ہو رہی ہیں, AMU اقلیتی ادارہ رہے یا نہ رہے, اس کو لے کر ہنگامہ بپا ہے؟ دیکھیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ 1920 میں بنائی گئی تھی, اور اس کا اسٹیبلشمنٹ جو ہوا تھا وہ 1877 کے اندر ہوا تھا, جی جس میں ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی. سب سے بڑی قربانی جو تھی مسلسل کی طرف, جی جی, اور برٹش گورنمنٹ نے اس کو انکارپوریٹ کیا تھا اور جی ساری محکموں چیزوں کے ساتھ ہم لوگوں کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا. اس میں کہیں سے کہیں ہندوستان سے آزاد ہو گیا تھا, نہ ہندوستان کے اندر بھاجپا کی سرکار تھی, نہ یہاں پر RSS کا راج تھا. جی جی بالکل. جی سید حسن. ہلو. ہاں جی جی, آپ کی آواز آ رہی, بولیں. جی جی آپ کی آواز مل پا رہی ہے, بولیں. ہلو. جی آپ کی آواز مل رہی ہے, بولیں آپ. آواز آپ کے, جی آپ بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو. لگتا ہے کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا جس کی وجہ سے دقتیں پیش آ رہی ہیں. ہم چاہیں گے کہ دوبارہ سے ان سے رابطہ قائم کیا جائے, تو پھر سے دوبارہ سے رابطہ قائم کریں, اور جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے تو اور بھی مزید ان سے گفتگو کر کے جانیں گے جو ابھی کی موجودہ سچویشن ہے یا موجودہ جو حالات ہیں اس کے بارے میں. جی عرفان رسول. جی جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ چینل 1 کی ایک کوشش ہے, اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مناٹی ادارے, مناٹی کریکٹر اور اس کے اسٹیٹس کو لے کے ایک پوری مہم جاری ہے. جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے AMU طلبہ یونین کے نائب صدر سے, لیکن آواز شاید نہیں آ پا رہی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کوشش آئین کی روح سے, قانون کی روح سے, اور ہر ہندوستانی کو اس پر بھروسہ ہے کہ آئین کا جو فیصلہ ہوگا, عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا, وہ ہمارے حق میں ہوگا, چونکہ ہمارے اکابرین نے یہ ادارہ جو ہے قائم کیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, دنیا جانتی ہے, اور یہ روز روشن کی طرح حقیقت سب کے سامنے ہے کہ AMU کا وہ ادارہ جو اپنے قیام سے لے کر آج تک یقیناً اسی طرح سے شب و روز ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اگر کوئی ایسا بیان حکومت برائے فروغ انسانی وسائل کی طرف سے آیا ہے یا نظام حکومت کی طرف سے آیا ہے, تو اس پر حکومت غور کرے گی, اور ہندوستان کی عدلیہ اور ہندوستان کے آئین کی جو روح ہے وہ مجروح نہیں ہوگی. اس بات کی کوشش ہوگی, کیونکہ جمہوریت کے عین مطابق اس ادارے کا قیام ہوا, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آرٹیکل 30 میں پوری آزادی ہے. ادارے کے قیام کے لیے مائنارٹی یا اقلیتیں اپنے ادارے قائم کر سکتی ہیں, ادارہ سازی کر سکتی ہیں,
اور اسے چلا بھی سکتے ہیں، اسے چلا بھی سکتی ہیں۔ اس روح کے مطابق، اس روح کے عین مطابق یہ ادارہ شب و روز ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور اگر ایسا کوئی سوال اٹھا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اٹھے ہیں، لیکن ان کا حل سامنے آیا ہے اور قانون کی روح سے ان کا حل تلاش کیا گیا۔ لیکن 1981 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے مسائل اتنے پیچیدہ نہیں ہیں، سیاستداں خود ہی سنجیدہ نہیں ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک تعلیمی ادارہ جہاں دنیا تعلیم پا رہی ہے، اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا حل بر وقت شاید نکال لیا جائے گا۔ اور عدلیہ پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، ہر ہندوستانی کو بھروسہ ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں آئے گا اور ادارے کا مائنارٹی کریکٹر اور مائنارٹی سٹیٹس برقرار رہے۔ بالکل، تو عدلیہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ عدلیہ میں یہ معاملہ ہے اور سپریم کورٹ زیر سماعت ہے، زیر سماعت ہے، اور جو پچھلے جو آرڈر تھے الہ آباد ہائی کورٹ کے، اس کو اسٹے بھی کیا ہے، یہ بھی بات ہے۔ تو اب زیر سماعت ہے تو ظاہر سی بات ہے بھروسہ رکھنا ہمارا فرض بھی ہے، اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور کوششیں بھی ہماری جاری و ساری رہنی چاہیے۔ عرفان رسول صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ تمام پہلوؤں کو تفصیل سے سمجھانے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے حوالے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایم کو لے کر کے جو معاملات چل رہے ہیں، اقلیتی ادارہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے معاملے میں عرفان رسول کا صاف کہنا ہے، بلکہ ہر ایک ہندوستانی کا کہنا ہے کہ عدلیہ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آئین کے دائرے میں رہ کر کے ہم اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھیں، یقیناً منزل تک پہنچیں گے۔ منظرنامہ کی اس خاص پیشکش میں اتنا ہی، آداب۔